बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पाकिस्तान की सियासत सख्त कशीदगी और महाजराई का शिकार हो चुकी है। पीडीएम और हुकूमत आमने सामने है। मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून इस्तीफे देना चाहती है, मगर पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए वो इस्तीफों के हक में फिलहाल नहीं है। मुस्लिम लीग नून और JUIF हुकूमत को हर कीमत पर घर भेजना चाहती है। पीडीएम में तमाम अपोजिशन जमातें शामिल हैं सवाई एक जमात के, और वो जमात है जमात इस्लामी, जो अपोजिशन में तो है मगर अपोजिशन के साथ साथ नहीं है। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है कि पीडीएम और हुकूमत एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक इस हवाले से बड़ा क्लियर मैसेज दे चुके हैं। लेट्स वॉच हिम। आज पाकिस्तान की मईशत अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के बनिस्बत बहुत कमज़ोर हुआ है। ज़ाहिर है इस हुकूमत के साथ कोई नज़रियाती एजेंडा तो नहीं था। मदीना की इस्लामी रियासत की बात तो की, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्होंने मदीना की इस्लामी रियासत की इस लफ्ज़ को ही बदनाम किया। सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सिराजुल हक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। यहीं से बात का आगाज़ करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई के साथ कोई नजरियाती एजेंडा नहीं था, जबकि पीटीआई कहती रही है कि हम इस निज़ाम को तब्दील करना चाहते हैं, ये गलत निज़ाम है, हम अकाउंटेबिलिटी करना चाहते हैं, हम निज़ाम मदीना लेकर आना चाहते हैं। ये सब आपको लगता है कि ये धोखा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मदीना की इस्लामी रियासत से पहले एक ऐसी जमात वजूद में आई थी जिनके अरकान के किरदार के बारे में और उनकी सलाहियत के बारे में अपनी तो क्या उनके दुश्मन भी मुतरफ़ थे। दियानत के लिहाज से भी, अमानतदारी के हवाले से भी और सलाहियत के हवाले से भी। और एक तवील तैयारी के बाद नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की और उनके साथ ख़ुद मक्का मुकर्रमा से एक ऐसी तरबियत याफ्ता जमात साथ थी कि उन्होंने मदीना में एक इस्लामी रियासत की कायम की, तो हर लिहाज से मिसाली थी और मॉडल। लेकिन जनाब इमरान ख़ान साहब ने मदीना की इस्लामी रियासत की बात की तो इब्तिदा में तो हमें बड़ी खुशी हुई और हमारा ये ख्याल था कि शायद ये वाकई इसमें संजीदा है। लेकिन पहले 100 दिन, फिर 6 दिन, फिर 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल और फिर 1100 दिन गुजर गए कि एक कदम भी उन्होंने मदीना की इस्लामी रियासत की तरफ नहीं लिया और वही पुराना स्टेटस को, पुराना निज़ाम और चल चलाव का निज़ाम उन्होंने मुसल्लत किया, जिससे निजात के लिए लोगों ने पीटीआई को सपोर्ट किया था। और अब 1100 दिन जब इस हुकूमत की गुज़र गए हैं तो आम आदमी क्या, ख़ुद जनाब वज़ीर आज़म साहब भी नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ वजूहात बयान कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि पुरानी जमातों की वजह से ये मैं नहीं कर सका, कभी कहते हैं कि चारों तरफ माफियाज मौजूद है उसकी वजह से मैं नहीं कर सका। वजूहात जो भी हो, लेकिन मदीना इस्लामी रियासत तो क्या, वो जो आम एक एजेंडा है, जो आम हुकूमतों का एजेंडा होता है, वो इस्लामी ना भी हो लेकिन मईशत को ठीक किया जाए, हुकूमत को ठीक किया जाए, ताना तहसील को ठीक किया जाए, अदालतों को ठीक किया जाए, अस्पतालों को ठीक किया जाए, रास्तों को ठीक किया जाए, तालीमी निज़ाम को ठीक किया जाए, अप्रोचेबल हुकूमत हो, अदल और इंसाफ की हुक्मरानी कायम की जाए, वो काम भी ये हुकूमत नहीं कर सकी। और पहले से जो रही सही मईशत का कोई निज़ाम और सिस्टम था जिसमें लोग सांस लेते थे कम अज़ कम, अब वो सांस लेना भी मुश्किल हो गया। लेकिन पीडीएम को भी आपने कहा कि एक ही सिक्के के दो रुख है, वो कम से कम तब्दीली लाने की ख्वाहिश तो की पीटीआई ने। वो जमातें तो कहती हैं कि यही सिस्टम ठीक था, जो आप कह चुके हैं कि सिस्टम ठीक नहीं है, एटलीस्ट आइडेंटिफाई कराया कि ये गलत है, इस चीज को तब्दील किया जाना चाहिए। आप कर सके या नहीं कर सके वो एक अलग बहस है, लेकिन आप दोनों को बराबर कैसे कह सकते हैं जब एक जमात ये कहती है कि हमने चोरी को भी पकड़ना है, हमने निज़ाम को भी ठीक करना है, कम से कम वो ये कहते ज़रूर हैं कि ये गलत है। सिराज साहब देखिए बहन, अगर हुकूमत ना भी चाहे तो तब्दीली रोज़ आती है, तारीख़ रोज़ बदलता है, हर दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आप देखते हैं। लेकिन ये क्या तब्दीली है कि ज़ुबैर उमर के बजाय असद उमर आ गया,
یوسف رضا گیلانی کی بجائے شاہ محمود قریشی صاحب آ گئے. تو چہروں کی تبدیلی کو یا آئی جی پیز کی بار بار تبدیلی کو یا چیف سیکرٹری کی تبدیلی کو یا ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پیز وغیرہ کی تبدیلی کو یا ایس ایچ او کو روز تبدیل کرنا، پٹواری صاحب کو روز تبدیل کرنا، یہ تو کوئی تبدیلی نہیں ہے. تبدیلی وہی ہے کہ نظام کی تبدیلی ہو. مثلا اگر ملک میں اس وقت سودی نظام ہے اور آپ سودی نظام کو ختم کر کے اس کی جگہ آپ قرآن اور حدیث کا معاشی ایجنڈا اور معاشی نظام نافذ کریں، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک تبدیلی. لیکن یہ حکومت تو اسی سسٹم اور اسی سٹیٹس کو انہوں نے بحال رکھا. بلکہ میں آپ کو دلچسپ بات بتا دوں کہ جماعت اسلامی اس وقت عدالت میں ہے، وفاقی شرعی عدالت میں سودی نظام کے خلاف. تو ہمارے مقابلے میں حکومت ہوتی ہے، پہلے مسلم لیگ کی حکومت تھی، پھر پیپل پارٹی کی حکومت بھی تھی اور اب پی ٹی آئی کی حکومت تھی. تو انہوں نے وکیل تک تبدیل نہیں کیا. پرانی حکومتوں کے جو وکلاء تھے اب بھی وہی وکلاء ہے اور اس کا ایک ہی بیانیہ ہے کہ سودی نظام کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا ہے اور سودی نظام کا کوئی بدل ہی نہیں ہے. تو اس لیے نظام میں کوئی تبدیلی تو ہم نے نہیں دیکھا. اگر تبدیلی ہے تو یہی ہے کہ چچا کے بجائے بھتیجا آ گیا، ماموں کے بجائے بانجا آ گیا، چچا زاد کے بجائے دوسرا چچا زاد آ گیا، کہیں کزن ہے کہیں بانجا ہے. تو اس طرح چہروں اور افراد کی تبدیلی کو تو ہم حقیقی تبدیلی نہیں سمجھتے ہیں، نہ عوام اس کو تبدیلی سمجھتے ہیں. پی ٹی آئی یہی تبدیلی. اس لیے جب آپ پی ٹی آئی کی کسی فرد سے بات کریں کہ بھیا وہ تبدیلی کہاں گئی، تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے ڈپٹی کمشنر کو تبدیل کیا، ہم نے آئی جی پی کو تبدیل کیا، ہم نے چیف سیکرٹری کو ایک نہیں بار بار تبدیل کیا. اور کون سی تبدیلی چاہیے؟ باقی یہ تبدیلی ہے کہ ہماری روپیہ کی جو قدر تھی، قیمت تھی، اس میں کمی آئی ہے. جو قیمتوں کے جو چیزوں کی قیمتیں ہیں اس میں تبدیلی آئی ہیں. 300 گنا دوائی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، خوراک کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، حتیٰ کہ کپڑے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. آپ اگر کفن بھی کسی کو دینا چاہے تو اس میں بھی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. 17 روپیہ یعنی 17% ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے. تو اس لیے ایک منفی تبدیلی تو دیکھنے میں آئی ہے، کوئی مثبت تبدیلی تو دیکھنے میں نہیں آئی. سراج صاحب، ایک اگر ہم ٹیسٹ کیس لے لیں، سینٹ الیکشن تھے، وہاں پر ہم کیونکہ اولڈ نظام ورسز بہتر نظام کی بات کرتے ہیں، وہاں پر ایک پروپوزل لے کے آئی گورنمنٹ. انہوں نے کہا کہ اوپن بیلٹ ہو جانا چاہیے تاکہ جو خرید و فروخت، جس کو آپ کی بہت ساری سٹیٹمنٹس ہیں اس حوالے سے کہ سینٹ میں کس طریقے سے خرید و فروخت ہوتی ہے، کتنا پیسہ لگتا ہے، اس کو روکا جائے. یہاں انہوں نے کوشش نہیں کی کہ تبدیل کیا جائے نظام کو، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی صحیح کوشش نہیں تھی؟ کاش یہ بات بھی اگر اخلاص اور اچھی نیت اور اچھے اقدامات کے ساتھ ہوتی تو اچھا ہوتا اور اس پہ دوسروں کو بھی اعتماد میں لیتے. لیکن دیکھیے اسی سینٹ میں جب عدم اعتماد اپوزیشن نے لایا تو اپوزیشن کی تعداد تو زیادہ تھی نا، 64 ارکان تھے. لیکن پھر جب ووٹ پڑے تو سنجرانی صاحب دوبارہ کامیاب ہو گئے اور اپوزیشن کے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کے 14 ممبران فروخت ہو گئے تھے. اور اس وقت پی ٹی آئی کا یہی تھا کہ خفیہ رائے دہی کے ذریعے یہ سب کچھ ہو تاکہ پتہ نہ چلے. تو جہاں فائدہ ہوتا ہے وہ کوئی اور چیز تجویز کرتا ہے، جہاں نقصان ہوتا ہے اسی چیز کو پھر تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایسے ممبران کو کیوں اسمبلیوں میں لاتے ہیں جس پر آپ کو یہ بھی اعتماد نہیں ہے کہ وہ ووٹ ٹیک استعمال کرے. صوبائی اسمبلیوں کا ٹکٹ ان کو کیوں دیتے ہیں، قومی اسمبلیوں کا ٹکٹ کیوں دیتے ہیں؟ اس کا جواب یہی ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ پیسہ ہوتا ہے اس کو ٹکٹ ملتا ہے. لہٰذا ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ملک میں متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہو تاکہ پیسے کا یہ کھیل ختم ہو جائے اور ظالم جاگیرداروں کا اور کرپٹ سرمایہ داروں کا یہ جو کھیل ہے یہ ختم ہو جائے. اس لیے جماعت اسلامی تو ہر سطح پر وہ ہمارے بلدیاتی نظام ہو، جنرل الیکشن ہو، اس میں متناسب نمائندگی پر ہم الیکشن چاہتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ سب کے لیے ایک نظام ہو. اگر جنرل الیکشن کے لیے ایک ووٹر کے لیے آپ اعتماد تو کرتے ہیں ایک عام ووٹر پر، تو پھر آپ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبر پر کیسے اعتماد نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے ایک پاکستان ہے تو پھر ایک قانون، ایک نظام اور ایک طریقہ کار ہونا چاہیے تاکہ سب لوگ اس طریقہ کار کے مطابق بیہیو کر لے اور چلے.
سو سراج الحق صاحب، اب آپ چاہتے ہیں جماعت اسلامی کی جو ابھی ریسنٹ کی پالیٹکس رہی ہے، غیر جانبدار رہی سینٹ الیکشن میں جماعت اسلامی اور کسی گروپ کا ساتھ نہیں دیا، کیا وجہ ہے کہ آپ کو سینٹ الیکشن میں کوئی امیدوار موضوع نہیں نظر آیا جو آپ نے سب کا بائیکاٹ کیا؟ دیکھیے بہن، آپ نے دیکھا نا کہ ایک طرف سنجرانی صاحب تھے، دوسری طرف گیلانی صاحب تھے، تو یہی سنجرانی صاحب تو گزشتہ الیکشن میں پیپل پارٹی کا امیدوار تھا نا جی۔ سلیم منڈیوالی صاحب ڈپٹی چیئرمین تھے، سنجرانی صاحب چیئرمین تھے، اور جب یہ کامیاب ہو گئے اور راتوں رات یہ پیپل پارٹی اور سنجرانی صاحب ایک ہو گئے، ہم خود حیران تھے کہ کیسے رات کے وقت پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی ایک ہو گئے۔ کل تو یہ ایک دوسرے کو ڈاکو کہتے تھے، ایک دوسرے پر الزامات لگاتے تھے، کرپشن کا ذمہ دار قرار دیتے تھے، لیکن اچانک پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی نے اتحاد کیا، اور پھر جب سنجرانی صاحب کامیاب ہو گئے تو ہمارے سینٹ میں جو نعرے لگے وہ یہی تھا نا کہ ایک زرداری صاحب سب پر باری ہے، اور جی بھٹو کے نعرے لگے سنجرانی صاحب کے کامیابی پر۔ تو اب کی بار کیا ہوا، اس لیے ہمارا تو خیال تھا کہ شاید یہ آخری رات پھر ایک کیبنٹ یا ایک پینل بنائیں گے، لہٰذا ایک پرانا پیپل پارٹی کا تھا، گیلانی صاحب بھی پیپل پارٹی کا ہے، وہ بھی پیپل پارٹی کا، پہلے اس کی کامیابی پر انہوں نے جشن منایا، بلکہ خود بلاول صاحب نے اپنے ہاتھوں سے ان کو مٹائی کھلایا اور خوشی کا اظہار کیا۔ تو یہ عام لوگ ایسے ان کے غلام ہیں کہ بس آج ایک آدمی اچھا ہے اور کل برا ہے، ایک کام جائز ہے اور کل حرام ہے۔ تو ہم سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم دونوں ایک سٹیٹس کو، ایک نظام کے علمبردار ہے، یہ چہروں کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ ویلکم بیک سراج الحق صاحب، خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کے دوران جماعت اسلامی نے پی ڈی ایم کی حمایت کی، جبکہ وفاق اور دیگر صوبوں میں غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی آپ نے اس میں بڑا تفصیلاً بتا دیا، لیکن یہ تو تضاد ہے، یہ کیسا طرز سیاست ہے کہ خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کو ایک سیاسی اتحاد قابل قبول ہے مگر دوسری جگہ پہ نہیں ہے، یہ تو جیوگرافکلی کیا تبدیل ہو جاتا ہے آپ کا نظریہ؟ دیکھیے اس میں بھی انہوں نے ان اعتماد کو ٹیس پہنچایا، وہاں بھی اپوزیشن کے 43 ووٹ تھے، لیکن خود پیپل پارٹی کے امیدوار جناب فرحت اللہ بابر صاحب کو بھی 34 ووٹ ملے، وہاں بھی ان کے اپنے ووٹ ان کو نہیں ملے۔ تو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار کا تجربات سے تو انسان کو سمجھنا چاہیے نا جی۔ آپ نے کیا سوچا، آپ نے کیسے سوچا کہ یہاں پہ یہ قابل قبول ہے مگر وفاق میں نہیں ہے یا دیگر صوبوں میں نہیں ہے؟ مسئلہ یہی ہے نا کہ سینٹ میں تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے ایک سے زیادہ ووٹ ہوتے ہیں، وہ جنرل کے لیے ووٹ، ٹیکنوکریٹ کے لیے ووٹ، خاتون کے لیے ووٹ، اقلیت کے لیے ووٹ استعمال کرتا ہے۔ تو اگر آپ کے اپنے تمام امیدواران نہیں ہیں تو ظاہر ہے وہ آپ کی جو زائد ووٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں تو استعمال ہوتا ہے۔ تو ہمارے 3 ممبران تھے، ان کا ووٹ استعمال ہونا تھا، لیکن وہاں کچھ ایسی جماعتیں بھی تھی، جس طرح این پی نے گزشتہ سینٹ الیکشن میں اپنے تمام ووٹ ہمیں دیے تھے، اور ان کا ایک موقف تھا کہ ہمارا ایک قرضہ ہے جماعت اسلامی پر، اس لیے ہم چاہتے تھے کہ ہم اپنا قرضہ ان کو واپس کر لیں، تو ہم نے ضرور ان کو ووٹ دیے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی پی ڈی ایم وہاں بھی ناکامی سے دوچار اس لیے ہوئی کہ اپنی 43 ووٹ کو بھی محفوظ نہیں بنا سکے، اور پیپل پارٹی کا اپنا بندہ بھی ہار گیا۔ حال یہ کہ 43 ممبران وہاں پر شامل تھے۔ معاملہ ہے سراج الحق صاحب، اگین بڑے ادب سے، بٹ جماعت اسلامی کا ایک کہیں پہ جو لگا ہے پچھلے کچھ سالوں میں کہ کہیں پر جماعت اسلامی بائیکاٹ کر دیتی ہے، اصولی لے لیتی ہے موقف، کہیں پر سسٹم میں شامل بھی ہو جاتی ہے، یہ آپس میں جو ایک کنفیوژن ہے یہ وہی کنفیوژن نظر آتی ہے جو بہت بڑے نام لینے لگی ہوں، مولانا مودودی یا سراج الحق صاحب یا ڈاکٹر اسرار کے درمیان تھی۔ ایک نے کہا کہ سسٹم کا حصہ بننا ہے، ایک نے کہا کہ سسٹم سے باہر ہے کہ ٹھیک کرنا ہے۔ یہاں پہ جماعت اسلامی آج کبھی سسٹم کا حصہ ہوتی ہے، کبھی سسٹم سے باہر ہوتی ہے۔ اصل میں دیکھیں مرکز میں یا کراچی میں ہمارے ساتھ اتنے ممبر نہیں تھے کہ ہم اپنا ووٹ اس کے حق میں استعمال کرتے۔ خیبر پختونخوا میں ہمارے ساتھ ایک چوائس تھا کہ ہم نے اپنے امیدوار بنایا اور ہم نے اپنے ووٹ اس کے حق میں استعمال کیے، لیکن باقی جگہوں پر ہمارے ساتھ یہ چوائس نہیں تھی،
اور اس لیے ہم نے ان کا حصہ بننا گوارا نہیں کیا. ہمارے ساتھ حکومت نے بھی وہ کیا، رابطے کیے، بار بار رابطے کیے، ہر سطح کے رابطے کیے، اپوزیشن نے بھی کیے، لیکن ہم نے اپنے پارٹی کی مشاورت کے ساتھ یہی موقف اختیار کیا کہ ہمیں اسکیل کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اس لیے کہ ہمیں اندازہ تھا کہ ماضی میں بھی سینٹ میں جو کچھ ہوتا ہے کہ الیکشن کے بعد سب لوگ شرمندگی سے دوچار ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں، پھر قیمتوں کا حساب کتاب لگاتے ہیں کہ کس نے کتنے کروڑ لیے، کتنے ارب لیے. الحمدللہ ہم اس تالاب سے باہر رہے اور بڑے اعتماد کے ساتھ ہم نے یہ تماشا دیکھا ہے. میں بنیادی بات یہی کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی مرکز میں پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے پالیسیوں پر کوئی اختلاف نہیں ہے، تعلیمی پالیسی پر اختلاف نہیں ہے، خارجہ پالیسی پر اختلاف نہیں ہے، کشمیر پالیسی پر اختلاف نہیں ہے، سود کی پالیسی پر اختلاف نہیں ہے، ایف اے ٹی ایف اور ورلڈ بینک اور ایم ایف سے قرضہ لینے کے پالیسیوں پر اختلاف نہیں ہے. یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ آپ کہہ سکیں کہ اس مسئلے میں پی ڈی ایم کا یہ موقف ہے، پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے، سوائے ایک چیز کے، اور وہ یہ کہ ہماری حکومت کیوں نہیں ہے اور آپ کی حکومت کیوں ہے. اور اب بھی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پیپل پارٹی خود بھی نہیں چاہتی ہے کہ یہ حکومت ختم ہو، اس لیے کہ سندھ میں خود ان کی حکومت قائم ہے. کیا وہ اپنی حکومت کے خاتمے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں؟ اس طرح مسلم لیگ کا بھی جو ممبران ہیں قومی اسمبلی کا، ہم ان کو سنتے ہیں، ان کے صوبائی اسمبلی کے ممبران کے ساتھ ملاقات ہوتی، وہ بھی اس حق میں نہیں ہے کہ سیٹ اپ ڈسٹرب ہو. یہ ٹھیک ہے اپوزیشن واویلا اور شور مچانا، جلسے کرنا، جلوس کرنا، یہ اس کا حق ہوتا ہے، یہ ہمیشہ اپوزیشن کرتا رہتا ہے، لیکن بادی اور نظر میں یہی چاہتے ہیں کہ آرام کے ساتھ اپنا ٹینیور مکمل کرے. اور یہ جو 1100 دن گزر گئے، اس میں تو ہر لمحے میڈم، ہر لمحے میں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا ہے. اگر لیا ہے تو پھر وہ ہر جگہ لیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ایک جگہ پہ ہے ایک جگہ نہیں ہے؟ اوپن بیلٹ پر کیا وجہ تھی؟ آپ نے کیوں مخالفت کی وہاں پر؟ دیکھیں اوپن بیلٹ کا مسئلہ یہ ہے نا، ہمارا یہی تھا نا کہ اس وقت آئین میں ایک طریقہ کار موجود ہے. اگر آئین میں آپ تبدیلی چاہتے ہیں تو آئین کے دیوی طریقہ کار کے مطابق آپ تبدیلی لائیں، لیکن آرڈیننس کے ذریعے پیسہ چلنا بھی تو روکنا چاہتے ہیں کہ وہ نہیں روکنا چاہتے. آپ چاہتے تھے کہ پیسہ روکنا استعمال ہو. اصل میں پی ٹی آئی کا مسلسل طریقہ کار یہی ہے کہ ایک مروجہ آئین کا طے کردہ طریقہ کار اختیار کرنے کے بجائے آرڈیننس کے ذریعے سہارا لیتے ہیں. تو پھر قومی اسمبلی کا اور سینٹ کی وجود کا کیا مقصد ہے اگر آپ آرڈیننس کے ذریعے سارا نظام چلاتے ہیں؟ اس لیے الیکشن کمیشن کا بھی، سپریم کورٹ کا بھی، قومی اسمبلی سب کا یہی موقف تھا کہ آئین میں اگر تبدیلی لانی ہے تو اس طریقے سے کیا جائے جو آئین میں موجود ہے. آرڈیننس کا سہارا اگر کسی غیر معمولی واقعات ہو تو ٹھیک ہے، لیکن روٹین میں ایک الیکشن کے نظام کی تبدیلی کے لیے تو آئین میں ایک طریقہ موجود ہے. اس لیے ہم نے یہی کہا کہ آپ آرڈیننس کی بجائے شدہ طریقہ کار کے مطابق آ جائے. جو روٹین کا طریقہ ہے جس میں آپ خود کہتے ہیں کہ کروڑوں روپے کی بولیاں لگتی ہیں، آپ کی سٹیٹمنٹ ہے یہ، اور اگر آئین کے اندر ہی رہتے ہوئے کسی اور طریقے سے اس کو روکا جا سکتا ہے حرام کمائی کو، تو وہ بہتر ہے یا آئین کو ہی پکڑنا ہے چاہے اس کے نتیجے میں بہت جگہ ہم دیکھیں کہ غلط کام اس کی آڑ میں ہو رہے ہیں؟ کیا بہتر ہے؟ میری بات سن لیں. اب دیکھیے نا، خود پی ٹی آئی نے بلوچستان میں کیا بلوچستان میں بھی یہی ہوا نا، ایک آدمی کو ٹکٹ دیا پھر واپس لیا، اس لیے کہ میڈیا نے بات چلائی کہ پیسے لیے، پھر اسی آدمی کو دوبارہ کامیاب کروائے آزاد کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے، اپنے امیدوار اس کے حق میں بٹھایا، اور پھر جب وہ آزاد کامیاب ہو گئے اس کو ہیرو بنا کر پارٹی میں شامل کیا. تو جو کام یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ پر، وہی کام 100 درجے اس سے زیادہ خود کرتے ہیں. اس لیے میں پھر کہوں گا کہ سارا ایک سٹیٹس کو ہے، ایک کلب ہے، ایک نظام ہے. اس میں فرق کرنا یہ کوئی پازیٹیو سوچ نہیں ہے. اس کو ایک سمجھیں گے تو آپ وہ صحیح سمت میں آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر آپ اس میں 19-20 کا فرق کہتے ہیں کہ چلے یہ تو چچا زاد ہے، یہ ماموزاد ہے، یہ خانزادہ ہے اور یہ تو نوابزادہ ہے، پھر یہی چلے گا جو اس وقت چلا ہوا ہے. اس لیے ہم اس پورے نظام کو تبدیل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. اور الیکشن کے لیے تو میرا یہی خیال ہے کہ جب تک پاکستان میں متناسب نمائندگی نہ ہو،
لوگ نظریے کو ووٹ دے، لوگ منشور کو ووٹ دے، لوگ پارٹی پروگرام کو ووٹ دے، بجائے اس کے کہ ہر جگہ پر سونے کے کچھ بنے ہوئے سومنات موجود ہے اور لوگ وہاں سجدہ ریز ہونے پر مجبور ہو۔ اس لیے ان سومناتوں کو پاش ہونے کے لیے ہمارے ملک میں متناسب نمائندگی کی ضرورت ہے۔ یہ تو استحصال ہے اس وقت الیکشن کے نام پہ جو ہوتا ہے، یہ تو سلیکشن ہے پیسے کی بنیاد پر اس وقت جو جاری ہے۔ رائٹ، ہم ایک بریک لیتے ہیں، وی ول بی رائٹ بیک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جو کراچی کے مسائل پر سب سے زیادہ آواز اٹھاتی رہی ہے، مگر کراچی شہر کے مسائل حل نہیں ہو سکے۔ وفاقی حکومت نے کراچی کے لیے ایک پیکج کا اعلان بھی کیا، مگر ابھی تک یہ وعدہ بھی پورا نہیں ہو سکا۔ اس حوالے سے بھی امیر جماعت اسلامی حکومت پر کڑی تنقید کرتے رہے ہیں، پہلے ذرا وہ دیکھیے۔ کراچی کے لوگ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ کیوں ہماری آبادی کو کم ظاہر کی گئی، اور کراچی کا عام آدمی یہی سمجھتا ہے کہ پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی نے مل کر اس شہر کو قیادت سے محروم رکھا ہے۔ اس شہر میں بلدیاتی الیکشن نہ کرنے پر پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی نے ایک خاموش معاہدہ کیا ہے۔ سراج الحق صاحب، بڑی اہم بات آپ نے اٹھائی ہے بلدیاتی انتخابات کی۔ کراچی کے حوالے سے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ لوگ بار بار آواز اٹھاتے ہیں، آپ کی پارٹی وہاں بڑی ایکٹیو ہے، لیکن ووٹ کیوں نہیں پڑتے جماعت اسلامی کو؟ جیتتی کیوں نہیں وہاں سے؟ دیکھیں، جب بھی پولنگ سٹیشن آزاد ہو اور عمل دخل ختم ہو اور آزادانہ طور پر لوگوں کو ووٹ دینے کا موقع دیا جائے تو کراچی کے گلی کوچوں میں جماعت اسلامی اسی طرح آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن الیکشن آزاد نہیں ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس جمہوری سسٹم کو جمہوری رہنے دے اور اس کو ایک سلیکشن نہ بنا دے۔ کراچی جس طرح جماعت اسلامی کے دور میں، نعمت اللہ خان کے دور میں، عبدالستار افغانی کے دور میں کراچی نے ترقی کی ہے، اس کے بعد تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس کے بعد تو قتل عام اور بدامنی لوٹ مار کا ایک دور آیا ہے۔ اب بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ کراچی کی سڑکوں پہ جا کے میں نے انٹرویوز کیے ہیں لوگوں کے، واکس پاپس کیے ہیں، لوگوں سے بات کی ہے۔ یس، جماعت اسلامی کا بڑا زبردست ماضی ہے وہاں، لیکن اس وقت وہ پاپولیرٹی نہیں ہے جماعت اسلامی کی۔ ہوگی کچھ حصوں میں ہوگی، لیکن ایسی کہ کلین سویپ کر جائے کراچی میں، ایسی پاپولیرٹی نہیں ہے جماعت اسلامی کی۔ میڈم، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ اگر آپ یعنی میں اللہ پر ایمان اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی آزادانہ الیکشن ہوا کراچی میں جماعت اسلامی دوبارہ اقتدار میں آئے گی۔ لوگوں کا اعتماد ہے، یوتھ کا اعتماد ہے، خواتین کا اعتماد ہے، ان لوگوں کا اعتماد ہے جنہوں نے نعمت اللہ خان صاحب اور عبدالستار افغانی کا دور دیکھا تھا، لیکن ایک ارینجمنٹ کے تحت ہمیشہ کراچی کو حقیقی قیادت سے محروم رکھا جاتا ہے اور اپنے ایک مصنوعی قیادت وہاں پر مسلط کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ ڈیلیور بھی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کے جڑے نہیں ہوتے ہیں۔ دو 49 کراچی میں ہونے جا رہے ہیں ضمنی انتخابات، ادھر سے پی ایم ایل این نے اپنے بڑے ایک سٹرونگ کینڈیڈیٹ اتارے ہیں وہاں پر، مفتاح اسماعیل صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب بھی وہاں پہ کانٹیسٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو دیکھ لیتے ہیں، وہ فیصل واڈا صاحب کی سیٹ ہے۔ آپ پھر یہ الیکشن جیت کر دکھائیں، پھر بتائیں آپ کے کینڈیڈیٹ کون ہے؟ ضمنی الیکشن میں کیا ہوتا ہے؟ ضمنی الیکشن میں یہی ہوتا ہے کہ صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کے درمیان ہمیشہ ہر وہ حربے یہ استعمال کرتے ہیں جو ان کے بس میں ہوتے ہیں، اسی وقت اعلانات کرتے ہیں، اسی وقت لوگوں کے ساتھ ملازمتوں کی وعدے کرتے ہیں، اسی وقت وہاں سیمنٹ کے پہاڑ اور بوریاں لگ جاتے ہیں، اور اسی وقت ہر وہ کام کرتے ہیں جو عوام چاہتے ہیں۔ اور سچی بات یہی ہے کہ وہی وہ دانلی ہے جس کا ارتکاب یہ حکومتیں کرتی ہے۔ اس لیے ضمنی الیکشن حقیقی الیکشن نہیں ہوتا ہے، ایک جزوی کام ہے۔ ہم تیاری کر رہے ہیں آئندہ جنرل الیکشن کے لیے۔ سو اس الیکشن میں آپ کانٹیسٹ نہیں کریں گے؟ ابھی ہم نے اپنے ساتھیوں سے مشاورت شروع کی ہے، وہاں کے ڈسٹرکٹ جماعت اسلامی سے، شہر کے جماعت اسلامی سے، صوبائی جماعت اسلامی سے۔ حتمی بات کو ہم بعد میں کریں گے، لیکن ماضی میں جتنے ضمنی الیکشن ہو گئے ہیں وہ حکومت ہے اس میں مداخلت کرتی ہے۔ ابھی ڈسکا میں آپ نے دیکھا نا کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، لوگوں کا اغوا کیا گیا، پولیس اسٹیشن کے رمال بنایا گیا، لوگ قتل ہو گئے۔ تو اس طرح ایک اب نارمل سچویشن ہوتا ہے۔
اور اس کو جنرل الیکشن پر کی طرح نہیں ہوتا ہے. تو ہم نے وہاں بھی مشاورت شروع کی. حتمی فیصلہ تو ہم بعد میں اناؤنس کریں گے، لیکن بہرحال ضمنی الیکشن میں ہماری حکومتوں کی جو رویے ہوتے ہیں وہ منصفانہ اور جمہوری نہیں ہوتے ہیں. رائٹ. سو کیا وجہ ہے کہ آپ نے 1100 ارب روپے کی جو حکومت کی ایک کاوش ہے، کراچی پیکج انہوں نے دیا ہے، کوشش بھی کی ہے کہ پیسہ لگ جائے لوگوں پر، مگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں؟ دیکھیں، یہ جو حکومت کے اعلانات ہوتے ہیں نا جی، یہ اسی طرح اعلانات ہے جس طرح اعلانات پی ٹی آئی نے جنرل الیکشن میں کیے تھے. 1100 ارب کا جو پیکج اعلان کیا تھا اس کے تو کئی مہینے گزر گئے. اگر ان میں سے کوئی 1 ارب تو کیا، اگر 50 لاکھ بھی خرچ ہوا ہو. 1 کروڑ نوکریوں کا اعلان تھا تو کتنوں کو ملی ہے. 50 لاکھ گھر بنانے کا اعلان تھا تو چلے عام آدمی 1 سال میں گھر بناتا ہے. یہ تو ریاست اور حکومت ہے. کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ ایک کوئی بادشاہ تھا تو ایک شاعر نے جا کر ان کو سنایا کہ آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہے، آپ کا چہرہ جو ہے چاند کی طرح خوبصورت ہے. تو بادشاہ بہت خوش ہوا. اس کے بارے میں لکھا کہ اس کو ایک گاؤں دیا جائے، پھر دوسرا گاؤں دیا جائے، پھر تیسرا گاؤں دیا جائے. وہ شاعر بیچارہ اپنے گھر گیا، اپنے اہلیہ کو مبارکباد دی کہ تمہاری غربت ختم ہو گئی اور اب تم ملکہ بنو گے. 3 آپ کے اپنے گاؤں ہوں گے. لیکن 1 مہینہ، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ نہ کاغذات ملے، نہ کوئی چابی ملی کسی گھر کا. تو شاعر محترم دوبارہ گئے بادشاہ کے پاس کہ جی وہ گاؤں تو ہمیں نہیں ملے، نہ کوئی گھر ملا. تو بادشاہ نے کہا کہ آپ نے مجھے کیا چیز دی؟ آپ نے میرے کان خوش کیے، میرے چہرے اور میرے چہرے کی تعریف کر کے اور میرے آنکھوں کی تعریف کر کے میں نے آپ کے کان خوش کیے، آپ کے ذمہ 3 گاؤں کیا اعلان کر کے. تو اس طرح حکومت لوگوں کے کان خوش کرتے ہیں، اور اب وقت آیا کہ عوام بھی اسی طرح جواب دے دے. اس لیے یہ حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو پیپل پارٹی کا، انہوں نے کراچی کے ساتھ انصاف نہیں کیا. وعدے اعلانات کرتے رہتے ہیں اور خاص کر الیکشن کے دنوں میں، لیکن جیسے الیکشن کا رزلٹ آ جاتا ہے پھر عوام اس کے تلاش میں نکلتے ہیں، لیکن وہ وزیر بھی نہیں ملتا، وہ ممبر بھی نہیں ملتا، نہ وزیر اعلیٰ ملتا ہے، نہ گورنر ملتا ہے، نہ وزیر اعظم ملتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کراچی نے ترقی نہیں کی. وہاں پالوشن سب سے زیادہ ہے اس وقت، ٹریفک کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہے. ہر وہ مسئلہ موجود ہے جس سے لوگ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. Right. We have to take a break and we will be right back. And welcome back. سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے مہمان خصوصی ہیں. سراج صاحب، وفاقی حکومت نے الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ ریزائن کر دیں. آپ بھی اعتراض کر چکے ہیں الیکشن کے نظام پر، آپ اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں؟ دیکھیے، یہ 1100 دن گزر گئے اور آپ کو یاد ہو تو عمران خان صاحب نے بار بار یہی اعلانات کیے تھے نا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت دانلی کے نتیجے میں قائم ہوئی، اور پہلے وہ 4 حلقوں کی بات کرتے تھے، پھر 11 حلقوں کی بات کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے پاس گئے اور ہم نے ان سے یہی کہا کہ ہم نواز شریف صاحب کے ساتھ بات کریں گے کہ آپ کا یہ جو مطالبہ ہے 4 حلقوں کے کھولنے کا، تاکہ اس پہ عمل درآمد ہو اور جھگڑے کی بجائے، فساد کی بجائے یا جمہوریت کو ڈیریل ہونے کی بجائے 4 حلقے کھل جائے. تو اس نے آخر میں ہمیں کہا کہ نہیں، 4 کی بجائے اگر 11 حلقے کھل جائے تو اس کے بعد تو پھر ان کی حکومت قائم ہو گئی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ دانلی کے تمام راستے یہ بند کرتے، ریفارمز لاتے، لیکن اپنے ان وعدوں کو بھی وہ پورا نہیں کر سکی یہ حکومت. تب کہیں جا کر جب ڈسکا کا الیکشن آیا اور الیکشن کمیشن نے اس کے موقف کے الرغم موقف اختیار کیا تو انہوں نے اب یہ کہا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے پھر ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ الیکشن کمیشن پنجاب میں غلط ہے، وفاق میں غلط ہے، لیکن یہی الیکشن کمیشن پھر خیبر پختونخوا میں بالکل ٹھیک ہے، یہ بلوچستان میں بالکل ٹھیک ہے، یہ کراچی میں بالکل ٹھیک ہے. تو ایک چھتری تلے یا ایک چھت کے تحت ایک جگہ پر آپ کا الیکشن کمیشن کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور دوسری جگہ پر غلط سمجھتے ہیں. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ اب بھی حالات کا تقاضا ہے کہ پی ٹی آئی اور اپوزیشن مل کر الیکشن ریفارم مشترکہ طور پر
اس پہ سوچے، اس پر فیصلے کرے. ہم اس میں ہر طرح کے تعاون دینے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ الیکشن ریفارمز کے بغیر آئندہ الیکشن بھی ہو گیا لوگ اس کے نتائج کو بھی قبول نہیں کریں گے. باقی ایک الیکشن کمشنر کے جانے اور دوسرے کے آنے کی وجہ سے معاملات ٹھیک نہیں ہوگا جب تک ریفارمز نہ ہوں اور قوانین بہتر نہ کیا جائے، ٹھیک نہ کیا جائے. ٹھیک، جو آپ اکانومی کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں سراج صاحب، جب تک IMF کے زیر سایہ ہم نے رہنا ہے تو کیسے ہم تبدیلی لا سکتے ہیں یا ملک کو خود مختار کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، موجودہ حکومت نے تو اب تمام معاملات IMF کے حوالے کیا ہے، اور FATF کے قوانین کے منظوری کے بعد تو ہمارے اپنی اختیارات تقریباً ختم ہو گئے ہیں. اور اچنبے کی بات یہی ہے کہ اپنے ان تمام اختیارات کو IMF کے حوالہ کرنے میں PTI کے ساتھ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے بھی اعتراف کیا. ہم نے مخالفت کی تو ہمیں کہا گیا کہ آپ کو قومی مفاد عزیز نہیں ہے، اس لیے آپ IMF کے ان قوانین کے مخالفت کر رہے ہیں. لیکن اب پٹرول اور ڈیزل تو خیر باہر سے آتا ہے، گیس بھی باہر سے آتا ہے، لیکن دال اور چینی کی قیمت اور ان چیزوں کی قیمت، چاول اور آٹے کی قیمت کی تقرری میں بھی اب وہ ایڈوائس دیتے ہیں. اور IMF کے جو کلرک صاحبان ہیں اب بھی اسلام آباد میں ہوتے ہیں، ہر چیز پر وہ نظر رکھتے ہیں. ہمارے گردن مروڑنے میں یہ دونوں اب ایک ہو گئے ہیں. اس لیے اس حکومت کے ساتھ کوئی انقلابی ایجنڈا نہیں ہے. میں پھر کہوں گا کہ اگر آپ کے 7.7 ٹریلین بجٹ میں 3.3 ٹریلین یہ قرضوں میں چلا جاتا ہے، اور اب تو آپ کی مجموعی قرضے 45,000 سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو آپ کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ اور خود وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ صرف 14 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، انکم ٹیکس دیتے ہیں. 40 اقسام کا ٹیکس میڈم آپ، میں اور یہ لوگ دیتے ہیں، 40 اقسام. تو اس کے مقابلے میں ہمارے ساتھ اللہ کا ایک نظام موجود ہے، وہ زکوٰۃ کا نظام ہے. اگر آج بھی آپ نے ملک میں زکوٰۃ کا نظام رائج کیا تو 7.25 کروڑ لوگ زکوٰۃ دینے کے قابل ہے. عشر کا نظام، ٹھیک، یہ نظام جو اللہ کا نظام ہے. لیکن ہمیں افسوس ہے کہ یہ لوگ IMF کا نظام قبول کرتے ہیں اور جو اللہ کا نظام ہے اس کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے تو ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا. دیکھیں، یہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میری بات نہیں ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جس نے میرا دیا ہوا نظام کو چھوڑا جو قرآن میں موجود ہے، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی. یہ حکم ان مسلمانوں کے لیے جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا ہے اور پھر اللہ کا دیا ہوا نظام کو قبول نہیں کرتے. مدینہ کی اسلامی ریاست یہی تھی کہ لوگ زکوٰۃ دینے والے ہوتے تھے، لینے والا نہیں ملتا تھا. آج بھی اگر ہم اللہ کے نظام پر اعتماد رکھیں تو جو اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دیتا ہے کہ پانی برسا دو اور زمین کو حکم دیتا ہے کہ فصلیں اگا دو، وہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حالت کو بہتر بنا سکتا ہے. وہ کن فیکون بادشاہ ہے، الحی القیوم بادشاہ ہے. انڈیڈ. سراج صاحب، ایک آخری سوال جماعت اسلامی کے حوالے سے. جماعت اسلامی کی ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کسی جماعت میں ہے جمہوریت تو وہ جماعت اسلامی ہے، الیکشن سسٹم بھی آپ کا ٹھیک ہے، لیکن کیا کبھی کوئی خاتون بن سکتی ہے امیر جماعت اسلامی کی؟ یہ سوال آپ کو یاد ہے، آپ نے پہلے بھی کیا تھا. مجھے تو یاد ہے آپ نے پہلے بھی کیا تھا، اور شاید اگر میں ٹھیک یاد کر رہا ہوں تو یہ آپ کا تیسری. خاتون کا بیٹا بن سکتا ہے امیر، خاتون کا شوہر بن سکتا ہے، خاتون کا باپ بن سکتا ہے، خاتون کا بھائی بن سکتا ہے. تو اگر ایک خاتون کا بھائی امیر ہو، اس کا بیٹا امیر ہو، اس کا شوہر امیر ہو، تو ایک خاتون کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب کریم نے مرد پر کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں اور خواتین پر بھی اپنی ذمہ داریاں ڈالی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ کام تقسیم کیے ہیں مرد میں اور خواتین میں. نہ مرد خواتین کا وہ ذمہ داری ادا کر سکتا ہے، نہ خاتون وہ مرد کی ذمہ داریاں اٹھا سکتی ہے. تو جو اللہ کی تقسیم ہے اس تقسیم پر ہمیں راضی ہونا چاہیے. باقی میں اللہ کی شکر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جماعت اسلامی کا جو خواتین ونگ ہے سب سے زیادہ فعال ہے. وہ اپنے اندر ایک جمہوری سسٹم رکھتا ہے. وہ جماعت اسلامی پاکستان کی